औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह तहरीम आज करेंगे और पारा नंबर 28 है। शान नुज़ूल को देखें। सूरत का नाम तहरीम मुअय्यन हुआ। तहरीम के लफ्ज़ी मानी है हराम कर देना। ये सूरत भी मदनी है और इसके शान नुज़ूल के सिलसिले में मुतअद्दिद रवायात नकल की गई हैं। चुनांचे सबसे मशहूर रवायत जो अक्सर मुफस्सिरीन ने इख्तियार की है उसको देखें। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि बाद नमाज असर खड़े खड़े अज़वाज मुहतरात के पास तशरीफ़ लाते। एक रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब के यहाँ मामूल से ज़्यादा ठहरे और शहद पिया। फिर कई रोज़ ये मामूल रहा तो मुझको शक आया कि मैंने हफ्सा से मशवरा किया कि हम में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास तशरीफ़ लाएं वो यूँ कहें कि आपने मफ़ागीर नोश फरमाया। मफ़ागीर एक गोंद की किस्म है जिसमें कुछ बदबू होती है। चुनांचे ऐसा ही हुआ। आपने फरमाया मैंने तो शहद पिया। इस पर कहा गया कि शायद कोई शहद की मक्खी मफ़ागीर के दरख्त पर बैठी होगी और इसका अर्क चूस लिया होगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू से बड़ी कराहत और नफ़रत थी। आपने फरमाया कि फिर शहद नहीं पीऊँगा, बकसम शहद नहीं पीऊँगा। नीज़ ये ख्याल फरमाया कि ज़ैनब को इसकी इत्तला होगी तो खामख़ा रंजीदा होगी, इसलिए हज़रत हफ्सा को मना कर दिया कि इसको इत्तला कोई ना दे। मगर हज़रत हफ्सा ने इत्तला चुपके से हज़रत आयशा को कर दी और ये भी कह दिया कि किसी से ना कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुतला फरमा दिया। आपने हज़रत हफ्सा को जताया कि तुमने फ़लाँ बात की इत्तला आयशा को दी, हालांकि मना किया था। वो मुतअज्जिब हुई, हैरान हुई, कहने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि आपको किसने बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे इत्तला दी। और भी कई रवायात शान नुज़ूल के सिलसिले में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ाता अज़वाजिका वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया आप उसको क्यों हराम फरमाते हैं? अपनी बीवियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कसमों का खोलना मुकर्रर फरमा दिया और अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वो बड़ा जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। व इज़ असर नबीय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसन फलम्मा नबअत बिही व अज़हारहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बाज़ुहु व आरज़ अम बाज़िन फलम्मा नबअहा बिही क़ालत बिन अंबाअक हाज़ा क़ाला नबअनिल अलीमुल ख़बीर इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द ज़ाग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन ख़ैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकार। और जबकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी से एक बात चुपके से फरमाई, फिर जब इस बीबी ने वो बात बता दी और पैगंबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उसकी खबर कर दी, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी बात
کی بات تو جتا دی تھی اور تھوڑا بات کو ٹال گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیوی سے بات کی تو کہنے لگی آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بڑے جاننے والے، بڑے خبر رکھنے والے نے خبر دی. ان دونوں بیویاں اے دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر، ورنہ تمہارے دل تو مائل ہی ہو گئے. اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہیں تو پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک مسلمان اور ان کے فرشتے مددگار ہیں. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما برداریاں کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی ساکھ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تن ہو مضبوط فرشتے ہیں جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو اس کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ اس کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. اے کافرو، آج تم عذر مت کرو، بے شک تم کو اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ دیکھیں ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جہنم کو 1000 برس تک دھونکایا یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھونکایا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس میں آگ جلی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ بالکل سیاہ تاریک ہے. اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر کار نکل جائیں گے. اتنے سال یعنی 2,88,00,000 برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جب ہی کہ کوئی وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو. اللہ اکبر، بہت لمبا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. یہاں پر ایک رکوع ہو گیا سورہ تحریم کا. سوالات کو دیکھیں. تحریم کے لفظی معنی تحریر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بی بی سے سرگوشی کی؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی گرم ہے؟ آیت نمبر 6. ٹھیک ہے، اگلا رکوع دیکھیں جو کہ لاسٹ رکوع ہے سورہ تحریم کا اور 28ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ویقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ان کو رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا. یہاں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو آخر تک رکھیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہر شے پر قادر ہیں. تو توبۃ النصوح یعنی کہ نصوح کا مطلب ہے سچی توبہ. دل میں اپنی گناہ پر کامل ندامت ہو، آئندہ کے لیے اس کے ترک کرنے کا مصمم ارادہ ہو. پھر آگے ایسی سچی توبہ کے نتائج جو ثمرات بتائے جا رہے ہیں. پہلا نتیجہ ارشاد ہوا
کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کر لینے سے تمہارے گناہ تم سے مٹا دے گا۔ توبہ سے گناہوں کا معاف ہو جانا یا ان کا مٹایا جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مگر یہ سمجھ لیا جائے کہ توبہ سے حقوق العباد ساقط نہیں ہوتے۔ مثلا کسی کا مال ناحق دبا لیا، چوری کر لی، تو اس حالت میں توبہ کی تکمیل ہوگی جب حق عباد یہ بھی ادا کیا جائے، یعنی یا تو چرایا ہوا مال واپس کر دیا جائے یا صاحب حق سے معاف کرایا جائے۔ اسی لیے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، توبہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ ترجمے کو دیکھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار و منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابل میں ان کے ذرا کام نہ آ سکے، اور حکم ہو گیا اور جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کا حال بیان کرتا ہے، جبکہ ان کی بیوی نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنائیے، اور مجھ کو فرعون سے اور اس کے عمل سے محفوظ رکھیے، اور مجھ کو تمام ظالم لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کا حال بیان کیا، جنہوں نے اپنی ناموس کو محفوظ رکھا، سو ہم نے ان کے چاک گریبان میں اپنی روح پھونک دی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت والوں میں سے تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ دنیا میں فساد مچانا چاہتے ہیں وہ دو قسم کے، ایک تو وہ جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو نہیں مانتے، بس ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، کوئی ہم سے باز پرس کرنے والا نہیں، تو یہ لوگ امن و ایمان اور سلامتی اور راستے کے کھلے دشمن ہیں۔ یہ اگر سیدھی طرح نہ مانے تو ان سے جنگ و جہاد کر کے ان کا کلا کما ہو جائے۔ دوسرے وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمانوں میں ملے جلے ہیں، لیکن دل سے وہ ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر کمر بستہ ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کی منافقت علانیہ ظاہر ہو جائے اور ان کا قصور قانوناً ثابت ہو جائے، تو اس وقت ان کے ساتھ بھی سختی کی جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے۔ دنیا میں تو یہ دونوں گروہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان سے جہاد کیا جائے، ان پر سختی کی جائے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو رہنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے۔ دو سوالات ہیں۔ سورہ تحریم رکوع نمبر 2، توبۃ النصوح کی تشریح کریں۔ دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے جہاد کا حکم دے رہا ہے، آیت نمبر 9۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دائمی توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ، ظاہر و باطن، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور اپنے فضل سے قیامت میں ہماری مغفرت فرما کر جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ، قیامت اور حشر کی ذلت رسوائیوں سے اپنے پناہ میں رکھنا، اپنی رحمت و مغفرت سے ہم سب کو نواز دینا۔
آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔